ग्रुप मेंबर्स ऑफ योर डिस्कशन ग्रुप। उम्मीद है इंशाल्लाह सभी लोग खैरियत से होंगे। मसीही मेंबर मोहतरम पास्टर अहमद गिल साहब और अहमदीज मुस्लिम मेंबर मोहतरम मीर लतीफ साहब के दरमियान डिबेट्स या गुफ्तगू चल रही हैं और टॉपिक है कि निजात दहिंदा कौन। इसके 2 सेशंस कंप्लीट हो गए थे माशाल्लाह। तीसरा सेशन में कुछ रुकावटें इसलिए आई कि 2 बार प्रोग्राम सेटल्ड होने के बावजूद भी व्हाट्सएप प्रॉब्लम्स हो गई और नेटवर्क फेलियर हुआ डिबेट मेंबर्स के यहाँ, रेस्पेक्टेड मेंबर्स के पास, और ये गुफ्तगू नहीं हो सकी। आज इंशाल्लाह टाइम आया है और अल्लाह के फजल से हम कोशिश कर रहे हैं कि तीसरा सेशन शुरू हो। तो हम मोहतरम पास्टर अहमद गिल साहब और मोहतरम पास्टर मीर लतीफ साहब का इस्तकबाल करते हैं ग्रुप में। उनको वेलकम कहते हैं। क्या आए जी अमीर फैसल भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। गुड इवनिंग, शालूम। खुश रहें, आबाद रहें, शाद रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। हर दुश्मन से, हर बला से, हर मुश्किल से खुदा उन्हें आपको बचा के रखे। मैं सर हाजिर हूँ। अगर तो मीर लतीफ साहब तशरीफ़ ला चुके हैं तो ज़रूर हम आगाज़ करते हैं। बहुत बहुत वेलकम मोहतरम पास्टर अहमद गिल साहब। वालेकुम सलाम, शालूम एंड गुड इवनिंग सर। मोहतरम मीर लतीफ साहब, अभी मुझे 1-2 मिनट पहले इनको में नजर आए थे, अब नजर नहीं आ रही। अल्लाह करे कि वहाँ भी आज नेट की प्रॉब्लम कोई ना हो, क्योंकि 3 हफ्तों से चल रहा है। मैं इंशाल्लाह देखता हूँ उनको। जी जी, देखिए सर। और क्योंकि मेरे पास भी आज जो है ना तकरीबन 1.5 घंटा होगा सिर्फ, कि मैंने आगे निकाह को जो है ना उनको टाइम आगे कर दिया, उनका 10 बजे का, तो 9:30 बजे मैं क्लोज कर दूंगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनाब, मैं हाज़िर हूँ मीर अब्दुल लतीफ़ सब भाइयों की खिदमत में, सब सुनने वालों की खिदमत में। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू का तोहफ़ा कबूल। और अगर मेरे भाई मोहतरम गिल साहब तशरीफ़ ले आएँ तो फिर हम गुफ्तगू शुरू करें। जी मीर लतीफ़ साहब, वालेकुम अस्सलाम। तो सर आपने वहाँ से शुरू करना है, तो आप अपना मुद्दा रखें कि आपने उस दिन वहाँ छोड़ दिया था कि मैं बताऊंगा कि कुरान में से निजात कैसे मिलती है। तो आप पहले आप वो बता दें, फिर उसके बाद मैं शुरू करूंगा। खुदावन में जीते रहें। जी मोहतरम पास्टर अहमद गिल साहब, बिल्कुल आप अपनी मसरूफियात से निपटें। और आपने गुफ्तगू की वजह से अपना प्रोग्राम निकाह का जो आपको जाना था उसको पोस्टपोन कर दिया, शुक्रिया। तो 1 आवर इज सफिशिएंट। इंशाल्लाह 1 घंटे की गुफ्तगू आज कर लेते हैं। मोहतरम मीर लतीफ साहब तशरीफ ले गए, आ चुके हैं, तो आप लोग शुरू करें इंशाल्लाह डायरेक्टली। बेस्ट ऑफ लक टू बोथ ऑफ यू। मोहतरम, वो तो मैंने बता दिया था निजात के बारे में। आगे सिर्फ ये हिस्सा रह गया था कि जो ऐसे लोग हैं जो निजात नहीं पा सकते, उनके मुतालिक कुरान करीम की तालीम क्या है। जी सर, कुरान के अंदर बस इतना ही है, इतना ही लिखा हुआ है निजात के बारे में, या और भी कुछ है? लेकिन अगर मेरे भाई मोहतरम गिल साहब चाहें तो मैं दोबारा बाकी बातें भी दोहरा दूंगा। जी मोहतरम गिल साहब, ये मैंने उस दिन भी अर्ज किया था कि कुरान करीम में बेशुमार आयात हैं इस मजमून की। अगर आप इजाज़त दें तो मैं शुरू करूं। नहीं सर, दोहराना नहीं है, वो मुझे पता है। जो आपने सारा बताया वो मेरे सारा ज़हन में एक खाने में बैठा हुआ है। तो मैं चाह रहा था कि कुछ और नया कुरान के अंदर क्या मिलता है। जैसे बाइबल में से हमें निजात के बारे में यसु नासरी ने दावे किए हुए हैं, ठीक है, हर जगह पर दावे किए हुए हैं। जिंदगी मैं हूँ, राह मैं हूँ, और राह और जिंदगी मैं हूँ, ठीक है, अव्वल और आखिर मैं हूँ, अल्फा और ओमेगा मैं हूँ। ऑडियो सर छोटी रखियो, ऑडियो लंबी ना रखियो, बड़े 4 ऑडियो च गल कर लियो। ठीक है मोहतरम, मैं अर्ज करता हूँ प्लीज़। ये मैं 2-3 ऑडियो करूँगा क्योंकि ज़्यादा आयात हैं, ताकि आपके और सुनने वालों के ज़हन में एक नक्शा बैठ जाए कि कुरान करीम के गुनाहों से निजात हासिल करने के क्या ज़राए बताए हैं। पहली बात यह है, सूरा अल अहज़ाब है, सूरा नंबर 33 आयत नंबर 6। और जो भी मैं आयात बयान करूँगा वो बिस्मिल्लाह समेत होंगी, यानी आम तराजुम जो हैं उनसे एक जायद आयत होगी। लिखा है अगर कोई गलती हो जाए तो कोई गुनाह नहीं, यानी भूल चूक से अगर कोई बात इंसान
ایسی بات کر لے جو بظاہر گناہ ہے اس کا مواخذہ نہیں ہوگا۔ پھر ہے جناب علی سورت نمبر 29 آیت نمبر 7، نیک اعمال اور ایمان لانے سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ ایمان لانے سے اور نیک اعمال، یعنی ایمان صرف ایمان سے نہیں، ایمان کے مطابق اعمال بھی ہونے چاہیے، تو اس سے بھی گناہ معاف ہوتے ہیں۔ مثلا یہ ہے کہ ایک شخص نے پہلے گناہ کیے ہیں، وہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آیا ہے، تو اس کے پچھلے گناہ جو ہیں وہ معاف ہو جائیں گے بشرطے کہ وہ اپنے ایمان کے مطابق عمل بھی کرے۔ پھر یہ ہے کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی سے ایک تو یہ ہے کہ اللہ کا پیار حاصل ہوتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ پیار کرتا ہے اور اعلیٰ مقام حاصل ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ گناہ بھی معاف کرتا ہے۔ یہ ہے آیت آل عمران آیت نمبر 32۔ پھر اس طرح قرآن کی تعلیم ہے سورہ نساء میں آیت نمبر 32 کہ بڑے گناہوں سے بچنے کی صورت میں معمولی گناہ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ پھر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے سے، یعنی غریبوں کی مدد کرنے میں یا جو بھی طریقے اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے، مال خرچ کرنے سے اللہ کی راہ میں، اس سے بھی گناہوں کی معافی ملتی ہے۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 13۔ لیکن جو لوگ ایمان لائیں لیکن ان کے اعمال نیک نہ ہوں اور محض توبہ کرتے رہیں، ان کی توبہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا۔ ایک اصول یہ ہے قرآن کا کہ کوئی شخص دوسرا شخص کسی کے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا، جس کا گناہ ہوگا اسی کو سزا ملے گی، کوئی دوسرا شخص کسی کے گناہ نہیں اٹھا سکتا۔ جی میر لطیف صاحب، کافی ٹائم ہو چکا ہے، آپ کی آڈیو ابھی تک نہیں آئی، تو پلیز ذرا جلدی کر لیں کیونکہ مجھے بھی ٹائم چاہیے۔ جی محترم گل صاحب، میں نے جو 2 آڈیو کی ہیں، اگر ان پر کوئی سوال ہوں تو پلیز آپ کر لیں، اس کے بعد پھر میں آگے چلوں گا۔ تب وہ میں نے 2 آڈیو کی تھی، منٹ کی ہوں گی یا 1.5 منٹ کی، لیکن وہ کسی وجہ سے گئی نہیں۔ میں نے امیر فیصل صاحب سے بھی بات کی ہے تو وہ کہتے ہیں یہاں تو کچھ نہیں، پتہ نہیں کیا وجہ ہے کیوں نہیں آئی۔ تو بہرحال فی الحال میں یہی مناسب سمجھوں گا کہ جو میں نے 2 آڈیو کی ہیں ان پر اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو پلیز وہ کر لیں، اس کے بعد پھر آگے چلیں گے۔ جی بہت شکریہ سر۔ اچھا، آپ نے یہاں چھوٹا گناہ اور بڑا گناہ ذکر کیا ہے، ٹھیک ہے، گناہ تو گناہ ہے، کیونکہ یسوع ناصری کہتا ہے کہ گناہ کی مزدوری موت ہے، چھوٹا ہو گناہ یا بڑا ہو۔ لیکن آپ لوگ کہتے ہیں کہ ایک کبیرہ گناہ ہے، ایک صغیرہ گناہ ہے، لیکن چوری لاکھ کی ہو یا کاخ کی ہو، پنجابی چ کی آندے نے چوری لکھ دی ہوئے یا ککھ دی ہوئے، چوری چوری ہے، گناہ گناہ ہے۔ اور آپ نے چھوٹا گناہ، آپ کا اس کو ایکسپلین کرنا ہے کہ چھوٹا گناہ آپ کس طریقے سے کہہ رہے ہیں، کیا مثلاً چھوٹا گناہ ہوتا ہے؟ سر یہاں کوئی دعوے والی بات نہیں ہو رہی، ٹھیک ہے، کوئی دعوے والی بات نہیں، یہ تو بائبل مقدس بھی بتا رہی ہے کہ جو اس طریقے سے کام کرے گا، نیکی کرے گا، گناہ سے بچا رہے گا، توبہ کر لے گا اور خداوند یسوع پر ایمان لے آئے گا، وہ نجات پائے گا، ٹھیک ہے، بپتسمہ لے گا اور مسیح کو قبول کرنے سے نجات مل جاتی ہے۔ لیکن دعویٰ جو ہے، یسوع ناصری نے جیسے دعویٰ کیا، کسی نے دعویٰ نہیں اور کسی نبی نے کیا کہ میں تمہیں نجات دوں گا، اس ٹائپ کی میں کچھ چاہ رہا تھا کہ آپ بات کرتے ہیں۔ جی محترم، بات یہ ہے
کہ بائبل نے بھی گناہوں کی تقسیم کی ہوئی ہے. کوئی بعض گناہ چھوٹے ہیں، بعض بڑے ہیں. بعض گناہ ایسے ہیں، مثلا قتل کے متعلق بائبل میں لکھا ہے کہ قتل جو ہے وہ بغیر خون بہائے معاف نہیں کیا جائے گا. یعنی جس نے قتل کیا ہے اس کو قتل کیا جائے گا تو اس کی معافی ہوگی، اس کے بغیر نہیں. اسی طرح یعقوب کا خط جو ہے اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ گناہ جو ہیں وہ چھوٹے بھی ہوتے ہیں اور بڑے بھی ہوتے ہیں. میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، ایک سیکنڈ ذرا انتظار کیجیے. اچھا، پھر آپ نے کہا کہ بھول چوک سے گناہ ہو جائے، ٹھیک ہے؟ تو بھول چوک کا آدمی کو پتہ ہے کہ یہ گناہ ہے، یہ گناہ ہے. بھول چوک کیسے ہو جاتی ہے؟ یہ میری سمجھ میں نہیں بات آ رہی. بھول چوک کے کیسے ہو گیا بھائی؟ گناہ ہو گیا. گناہ تو گناہ ہے. اور جو آدمی کھانا کھاتا ہے نا، اسے پتہ ہے کہ یہ گناہ ہے، یہ گناہ ہے. جب اسے پیسوں کا پتہ ہے، کھانے کا پتہ ہے، ہر چیز کا پتہ ہے، تو اسے گناہ کا بھی پتہ ہے، اسے معلوم ہے. تو یہ کیا بات ہوئی بھائی؟ مجھے اس بات کی کچھ سمجھ نہیں لگی. جی مسلم، بھول چوک یہ ہے کہ ارادہ تن گناہ نہ کیا ہو، غلطی سے کوئی کام ہو جائے. مثلا میں اس کی مثال دیتا ہوں. دنیاوی قانون میں زہر جو ہے سنکھیا، وہ اگر جان بوجھ کر کھائیں گے، اس نیت سے، خودکشی وغیرہ کی نیت سے، یا کسی کو آپ کھلا دیں گے ارادتاً اس کو مارنے کے لیے، تو اس کی موت واقع ہوگی. لیکن اگر وہی سنکھیا جو ہے وہ انسان بغیر جانے بوجھے کھا لے، اس کو پتہ ہی نہ ہو کہ یہ سنکھیا ہے، مرے گا تو اس صورت میں بھی ہو. لیکن اس کو نہ قانون کی نظر میں کوئی سزا ہوگی، اگر وہ بچ گیا تو اس پر خودکشی کا مقدمہ قائم نہیں ہوگا. اسی طرح اگر غلطی سے کسی نے کوئی زہر کھا لیا ہے تو اس میں موت تو اس کی واقع ہوگی، لیکن اس میں اس کا کوئی جرم نہیں ہوگا. اسی طرح بعض غلطیاں ایسی ہوتی ہیں کہ انسان بھول کر لیتا ہے. قرآن کریم کے مطابق حضرت آدم نے جو غلطی کی تھی اس میں ان کا ارادہ نہیں تھا، بلکہ انہوں نے بھول کر وہ غلطی کر دی. جی سر، اس کی آپ نے یہ جو ڈیفینیشن کی ہے یہ میرے سمجھ سے باہر ہے. یہ جو آپ نے یہ زہر کی ڈیفینیشن کی ہے، اور میں کہتا ہوں کہ ان باتوں کو چھوڑتے ہیں، سیدھا آتے ہیں نجات پر، ٹھیک ہے؟ اور کیونکہ یہاں پر میری سمجھ سے باہر باتیں ہوتی جا رہی ہیں، کیونکہ جس طریقے سے آپ بات کر رہے ہیں، میں کہہ رہا ہوں کہ یہاں آپ کے نبی نے، مرزا صاحب نے، آج پھر میں آپ کو وہی بات کہتا ہوں، حضور صاحب نے کوئی دعویٰ کیا اول آخر میں ہوں، نجات میرے وسیلہ کے بغیر اور مل ہی نہیں سکتی. یہ کہیں لکھا ہے تو یہ بتائیں مجھے. جی موسم گل صاحب، یہ دیکھیں یعقوب کا خط ہے، باب نمبر 5 ہے، آیت نمبر 15 ہے، آیت نمبر 13 سے لے کر 15 تک. اگر تم میں کوئی مصیبت زدہ ہو تو دعا کرے، اگر خوش ہو تو حمد کے گیت گائے. اگر تم میں کوئی بیمار ہو تو کلیسا کے بزرگوں کو بلائے اور وہ خداوند کے نام سے اس کو تیل مل کر اس کے لیے دعا کریں. جو دعا ایمان کے ساتھ ہوگی اس کے باعث بیمار بچ جائے گا اور خداوند اسے اٹھا کھڑا کرے گا. اگر اس نے گناہ کیے ہوں تو ان کی بھی معافی ہو جائے گی. پس تم آپس میں ایک دوسرے سے اپنے گناہوں کا اقرار کرو اور ایک دوسرے کے لیے دعا کرو تاکہ شفا پاؤ. راست بازی کی دعا کے اثر سے بہت کچھ ہو سکتا ہے. ایلیا ہمارا ہم طبیعت انسان تھا، اس نے بڑے جوش سے دعا کی، می نہ برسے
चुनांचे 3.5 बस आगे इसका कोई ताल्लुक नहीं है इस मजमून से। तो देखें यहाँ लिखा हुआ है कि बाज़ गुनाह ऐसे हैं कि जो दुआ से भी बख्शे जाते हैं। हालांकि बाइबल में ये लिखा हुआ है इब्रानियों के खात में आयत नंबर बाब नंबर 9 आयत नंबर 12 कि गुनाह की मुआफ़ी बगैर खून बहाए नहीं है, लेकिन यहाँ लिखा है कि बाज़ गुनाह जो हैं वो मुआफ़ हो सकते हैं दुआ से भी। तो ये मैंने हवाला लगा दिया है और वो बगैर गुनाह के मुआफ़ नहीं होते गुनाह, वो भी मैं हवाला लगा देता हूँ। देखिए सर, बात ये है, मैं आपको हर ऑडियो में यही बात बोल रहा हूँ कि देखिए ये सारी बातें जितनी आप कह रहे हैं ये सारी बाइबल में लिखी हैं और इन पर सब लोग अमल भी कर रहे हैं और जितना उनसे अमल हो रहा है वो कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन जो बात मैं कह रहा हूँ उस बात पर आए। निजात का हमारा टॉपिक है, ठीक है, कि यसु नासरी ने जो दावे किए हैं, यसु नासरी ने जो कहा है कि निजात मैं हूँ और दरवाज़ा मैं हूँ, हक मैं हूँ, जिंदगी मैं हूँ, तो इस तरीके के कोई दावे किए हों किसी ने तो मुझे ये बताएं, ये दावा सिर्फ यसु के अलावा और किसी नबी ने नहीं किया। मैं ये बात कह रहा हूँ। मौसम ये इब्रानियों का खाता है, इसमें साफ लिखा हुआ है कि बगैर खून बहाए मुआफ़ी नहीं होती, लेकिन वहाँ लिखा हुआ है कि बाज़ गुनाह दुआ से भी मुआफ़ हो जाते। इसलिए इससे पता चलता है कि खुद बाइबल में भी गुनाहों में फ़र्क है। इसी तरह गिनती की किताब जो है उसमें आप देख लेंगे कि बाज़ गुनाहों को छोटा कहा है और बाज़ गुनाहों को बड़ा कहा है। नहीं सर, ये जो बात हो रही है यहाँ जो पलूस बात कर रहा है और वहाँ जो यकूब बात कर रहा है, यकूब का खत में वहाँ कहता है कि अगर कोई तुम में से मुसीबत ज़दा हो, क्या हो, मुसीबत ज़दा हो, और वो दुआ करे, अगर तुम खुश हो तो हमद के गीत गाओ, ठीक है, वो गीत गाओ। अगर वहाँ अगर की जो बात हो रही है ना, अगर जो बात वहाँ की बार बार आया कि आप एक दूसरे के लिए दुआ करो ताकि स्मैश पे ना पड़ो, अगर उसने वहाँ ये भी बात है कि अगर उसने गुनाह किए होंगे तो उनकी भी माफ़ी हो जाएगी, ठीक है ना। ये तो हमारे एक दूसरे के लिए, लेकिन यहाँ जो बात हो रही है इब्रानियों के अंदर ये और बात है। आप सर, मैं जिस बात को आपको बार बार कह रहा हूँ कि अच्छा ये मिर्जा साहब ने दावा नहीं किया निजात का, वो भी निजात के तलबगार हैं। हजूर साहब ने निजात का दावा नहीं किया, वो भी निजात के तलबगार हैं। और जो इंसान जितने नबी पैगंबर रसूल जितने आए हैं वो सब निजात के तलबगार हैं। लेकिन यसु ने तो दावे किए हैं, दावा कोई आम बंदा नहीं करता। बाइबल मुकद्दस में आप देखें कि बुजुर्ग मूसा जो है वो सबसे बड़े नबी हैं, उसने भी दावा नहीं किया। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਆਡੀਓ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ, ਮੇਰੀ ਆਡੀਓ ਸੁਣੋ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਆਵੋ ਸਰ। जी मोहतरम, कुरान करीम में अल्लाह ताला, बाइबल में अल्लाह ताला फरमाता है कि खुदा के अलावा कोई निजात देने वाला नहीं। तो बाइबल खुद आपके इस दावा को रद्द कर रही है जो आप ये फरमा रहे हैं कि यसू ने कहा जी मैं निजात देंदा हूँ। एक तरफ तो बाइबल कह रही है कि खुदा के अलावा कोई निजात देंदा है ही नहीं। तो मुझे ये बता दें, जब खुदा के अलावा कोई निजात देंदा है ही नहीं तो यसू कैसे निजात देंदा हो गया? जी मोहतरम, ये मैंने हवाला लगा दिया है। क्या मैं खुदावंद ही नहीं ने ये नहीं कहा, सो मेरे सिवा कोई खुदा नहीं, सादिकुल कौल और निजात देने वाला खुदा मेरे सिवा कोई नहीं। तो बाइबल तो कह रही है कि खुदा के अलावा कोई निजात देने वाला है ही नहीं।
آپ فرما رہے ہیں یسوع بھی نجات دینے والا ہے. جی بالکل بالکل سر. اور یسوع ناصری بھی تو دعویٰ کر رہا ہے خدا کا. ٹھیک ہے, یسوع ناصری نے دعوے کیے ہیں خدا کے کہ اس نے اپنے آپ کو خالی کیا, انسانوں کے مشابہ ہو گیا. ٹھیک ہے, انسان بن کر اس دنیا میں آ گیا اور انسانی روپ دھار لیا اور مجسم ہو گیا. ٹھیک ہے, جس نے اسے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا, جس نے یسوع کو دیکھا اس نے خدا کو دیکھا. یہ اس سے بڑا اور کوئی دعویٰ نہیں ہے. جی محترم, اسی طرح دیکھیں تیموتھی, پہلی تیموتھی باب 2 آیت نمبر 15 لکھا ہوا ہے کہ اولاد ہونے سے نجات پائے گی. عورت جو ہے وہ اولاد ہونے سے نجات پائے گی. تو محترم یہ بھی اس بات کی نفی کر رہی ہے کہ صرف یسوع مسیح نجات دہندہ ہیں. یہاں تو لکھا ہے کہ عورت جو ہے وہ اولاد ہونے سے نجات پائے گی. میرے پیارے بھائی, آپ کی سمجھ میں بائبل مقدس اگر آ جاتی تو آج آپ مرزا صاحب کے پیچھے نہ ہوتے. ٹھیک ہے نا. یہ جو باتیں ہیں نا, یہ آپ جو ان بھید کو اور ان بھیدوں کو آپ اتنی آسانی سے اگر سمجھ جاتے تو یہ بات آپ کہتے ہی نا. ٹھیک ہے, اور یسوع نے دعوے جو کیے ہیں اس سے آپ سارے دعووں کو جھٹلا رہے ہیں. یسوع تو کہتا ہے کہ میں ابراہیم سے بھی پہلے تھا, ابراہیم سے بھی پہلے تھا. اور اس سے بڑا دعویٰ اور آپ کو کیا ہے؟ جب فقی فریسی نے سوال کیا تو یسوع ناصری نے کیا کہا کہ میں ابراہیم سے بھی پہلے تھا, الفا اومیگا, اول آخر. یہ یسوع کہہ رہا ہے. تو آپ کو سمجھ لگی ہے یا نہیں؟ محترم دعوے ہی ہیں نا صرف. بات سنیں, ایک شخص جس کو آپ نجات دہندہ کہہ رہے ہیں, وہ جب خود اس پہ مصیبت آتی ہے تو وہ تو اسی خدا کے آگے جھکتا ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ میرے علاوہ کوئی نجات دہندہ نہیں ہے. متی کی انجیل ہے, باب نمبر 26 ہے. میں ابھی پڑھ کے آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں. دیکھیں نا, دعوے تو جو مرضی کوئی کرتا رہے, پتہ تو تب چلتا ہے جب میدان میں انسان آئے کہ دعووں کی حقیقت کیا ہے. جب خود مصیبت آتی ہے اپنے آپ پر تو دیکھیں وہ کیا کہہ رہے ہیں. لکھا ہے, مسیح نے کہا تم یہاں ٹھہرو اور میرے ساتھ جاگتے رہو. پھر ذرا آگے بڑھا اور منہ کے بل گر کر یوں دعا کی کہ اے میرے باپ, اگر ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے. وہ تو خود نجات کا طلبگار ہے اسی خدا سے جو یہ کہہ رہا ہے کہ میرے علاوہ کوئی نجات دینے والا نہیں. پھر صلیب پر وہ ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے ان کو صلیب پر چڑھانے کے لیے تگودو کی اور کوشش کی, ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں لوکا کی انجیل میں کہ اے باپ یا اے خدا تو ان کو معاف کر. اگر وہ خود نجات دہندہ ہوتے تو دوسروں کو کہنے کی کیا ضرورت تھی کہ اے خدا ان کو معاف کر؟ وہ خود ہی معاف کر دیتے. اور یہ بھی آیت میں نے ایک لگائی, میں پھر اس کو بعد میں پڑھتا ہوں, میں آپ کے سوال کا جواب دے لوں. یسوع کے اندر الوہیت کی ساری میموری اس میں پائی جاتی تھی, الوہیت کی ساری میموری اس میں پائی جاتی تھی. اب جب الوہیت کی ساری میموری اس میں پائی جاتی تھی تو وہ دعویٰ نہ کرے. اور کسی نبی نے کیوں نہیں دعویٰ کیا؟ کیا وجہ ہے؟ کیونکہ وہ اسی لائن میں, نجات کی لائن میں کھڑے ہوئے ہیں سر. دوسری بات یہ ہے میرے بھائی کہ یہ ایک الگ موضوع ہے. آپ فرما رہے ہیں انہوں نے دعویٰ کیا ہے خدا ہونے کا. کہاں کیا ہے دعویٰ؟ تو پھر اس پہ الگ بات ہونی چاہیے کہ کیا یسوع خدا ہیں یا انسان ہیں. خدا تو دوسرے سے دعا نہیں مانگ سکتا. جو خود خدا ہے
उसको क्या जरूरत है कि दूसरों से दुआएं मांगता फिरे। और इसी तरह हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने हवारियों को भी यही तालीम दी कि बाप से गुनाह बख्शवाने के लिए दुआ मांगो। मती बाब 6 बड़ी मशहूर दुआ है, द लॉर्ड प्रेयर। यानी यीशु ने अपने हवारियों के मुतालबा पर उनको कैसे सिखाया कि तुमने कैसे दुआ करनी है। वहां भी वो कह रहे हैं कि बाप से दुआ करो कि ऐ बाप, जिस तरह हमने अपने दूसरे लोगों के गुनाह माफ किए हैं, तू भी हमारे गुनाह माफ कर। वो ये यीशु तो ये नहीं कह रहे कि मुझसे दुआ मांगो, वो कह रहे हैं बाप से दुआ मांगो। और यही मजमून कुरान का है और यही मजमून बाइबल का है। बाइबल भी कहती है कि खुदा के अलावा कोई निजात दहिंदा नहीं है। अब मैं आपको यहाँ जो दूसरा हिस्सा है मैं वो पढ़ के आपको बता रहा हूँ कि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। वो जो जिस्म में जाहिर हुआ और रूह के अंदर रास्तबाज ठहरा। वो जो जिस्म में जाहिर हुआ, जिस्म में कौन जाहिर हुआ? यीशु नासरी। वो कौन था? वो ये खुदा ने कहा मैं हूं सो हूं। जब बुजुर्ग मूसा ने पूछा कि मैं जाता हूं और जाके अपने लोगों को बताऊं कि मुझे किसने भेजा है, तो उसने कहा, खुदा ने कहा कि मैं हूं सो हूं। यहां भी वही बात हो रही है। वो जो जिस्म में जाहिर हुआ, रूह में रास्तबाज ठहरा और फरिश्तों को दिखाई दिया, क्योंकि पहले फरिश्ते खुदा को देख नहीं थे सकते, या दिखाई दिया। जब पैदाइश हुई तो फरिश्ते भी आए और रूह में रास्तबाज ठहरा, फरिश्तों को दिखाई दिया और गैर कौमों में उसकी क्या हुई? मनादी हुई। हालेलुया। ये देखें कि ये वही खुदा है जो जिस्म लेकर आ गया, ठीक है। ये वही खुदा है। आप कह रहे हैं ना कि ये खुदा के अलावा, यही बातें हैं जो आपकी समझ में सब नहीं आ सकती। ये सिर्फ और सिर्फ क्रिश्चियन लोगों को, सारे क्रिश्चियन जो हैं वो भी इन बातों को नहीं समझ सकते, और बहुत सारे लोग जो हैं इन बातों को समझते हैं। जी मोहतरम, बात यह है कि बात दावों की नहीं है। हर दावे के लिए दलील चाहिए। जब खुद यीशु पे मुसीबत पड़ती है तो वो तो खुदा से दुआ मांगते हैं, उससे निजात के तलबगार होते हैं। इसी तरह अपने शागिर्दों को भी यही सिखाते हैं। तो या तो मुझे बताएं कि खुदा बाप ने भी कभी किसी से दुआ की हो, या वो भी कभी किसी मुसीबत में आया हो। कभी खुदा भी मुसीबत में आते हैं, कभी खुदा भी दूसरों से दुआएं मांगते हैं। जी 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 जी, ये हमारे बच्चे को आती है दुआ। 3 साल के, 4 साल के, 2 साल के जितने भी बच्चे हैं जो बोल सकते हैं, ये सबको आती है दुआ। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह अपने कर्जदारों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज हमें माफ कर। हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत, जलाल हमेशा तेरे हैं। आमीन। ये है दुआ वो जो हवारियों को सिखलाई। मोहतरम, ये पौलूस जो है ना, ये उसकी तालीम आता है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की कोई ऐसी तालीम दिखाएं जिसमें उन्होंने खुदाई का दावा किया हो। और दूसरी बात यह है, अगर किसी ने लिख भी दिया है तो खुद उनके अमल जो है वो जुटला रहा है इस बात को। वो तो खुद बाप से दुआएं मांग रहे हैं, शागिर्दों को भी यही सिखा रहे हैं। या तो आप सबूत दें कि बाप खुदा ने भी कभी किसी से दुआ मांगी हो। मोहतरम, अगर उसमें उलूहियत की सारी मामूरी पाई जाती थी तो वो खुदा से क्यों दुआएं कर रहे थे? ये खुदा से दुआ करना ही इस बात को जुटला रहा है कि वो महज एक आजिज इंसान थे।
اپنے حواریوں کو بھی سکھاتے ہیں کہ تم باپ سے یہ دعا کرو. یہ نہیں کہتے کہ مجھ سے دعا کرو، وہ کہہ رہے ہیں باپ سے دعا کرو کہ وہ جس طرح ہم لوگوں کے گناہ معاف کرتے ہیں وہ بھی ہمارے گناہ معاف کرے. تو اگر الوہیت ساری ان میں تھی تو وہ دعائیں کیوں مانگ رہے ہیں؟ یا آپ کوئی مثال دیں کہ باپ نے بھی کسی سے دعا مانگی ہو. جب خدا نے پلان بنایا تھا، ٹھیک ہے نا، شروع سے باغ عدن سے دنیا بنانے سے پہلے جب خدا نے پلان بنایا تھا تو پیدائش کے اندر ہی یسوع کے بارے میں پیشن گوئی ہو گئی تھی، ٹھیک ہے. وہیں خدا نے اس بات کو ڈکلیئر کر دیا تھا کہ یہ کون ہے اور کس کے ساتھ یہ سلسلہ ہوگا. یہ بہت لمبا ٹاپک ہے اور یہ کسی دن اس پہ بھی بات کریں گے. تو بات یہ ہے کہ یہاں جو بات آپ کر رہے ہیں خدا کے، یہ خداوند یسوع مسیح جو تھا اس نے دعوے بہت سارے کیے ہیں. میں کہتا ہوں کہ کسی نبی نے نہیں دعویٰ کیا. میں کہہ رہا ہوں کہ نہ کسی بک کے اندر ہے. یہ واحد ایک ہستی ہے جس نے یہ دعوے کیے ہیں. محترم، میں آپ کے دعوے پڑھ رہا ہوں. دعوے کے لیے دلیل ضروری ہوتی ہے. آپ میرے پلیز سوال کا جواب دیں کہ اگر وہ خدا تھے تو باپ سے دعائیں کیوں مانگتے تھے، اور اپنے حواریوں کو کیوں سکھایا کہ باپ سے دعا مانگو؟ یہ کیوں نہیں کہا کہ مجھ سے دعا مانگو؟ دوسری بات، کیا خدا باپ نے بھی کبھی کسی سے دعا مانگی ہے؟ کیا خدا باپ بھی کبھی مصیبت میں کسی دوسرے کو پکارتا نظر آپ کو آیا ہے؟ اس بات کا آپ مجھے جواب دیں. دعوے اپنی جگہ، لیکن دعوے تو ساری دنیا کے لوگ کر رہے ہیں. ہندو بھی کہتے ہیں جی ہمارے خدا ہیں، بتوں کو خدا مانتے ہیں. تو دعووں کی بات نہیں ہے، دلیل چاہیے. جی یہ آڈیو میں نے سنی ہے اوپر آپ کی، اپنے حواریوں کو بھی سکھلا رہے ہیں، لیکن الوہیت کی ساری میموری اس میں مجسم ہو کر، ٹھیک ہے. اور الوہیت جب سارے جہاں کا گناہ مسیح یسوع کے بدن پر تھا، اور ناپاکی اور پاکیزگی کا آپ کو پتہ ہے، پاک روح اور گناہ ایک ساتھ کبھی نہیں رہ سکتا. اور الوہیت خدا کا روح، اور جب گناہ بدن پر ہے اس وقت جسم، صرف جسم بات کر رہا ہے. اس لیے تو اس نے کہا اے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا. اب الوہیت کو پکار رہا ہے، الوہیت کو آوازیں دے رہا ہے، الوہیت کو وہ سارا پکار رہا ہے، ٹھیک ہے. اس وقت اے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا. جی میرے بھائی، یہ ساری باتیں لکھنے والوں نے لکھی ہیں. ہمیں تو ثبوت چاہیے، دلیل چاہیے. اگر وہ خدا تھا تو خدا سے دعائیں کیوں مانگتا تھا جب مصیبت پڑی؟ زندگی کی بھیک تو وہ باپ سے مانگ رہا ہے، اور اپنے حواریوں کو بھی یہی سکھا رہا ہے. آپ کہتے ہیں وہ خدا تھا. مجھے کوئی ایک واقعہ بتا دیں کہ باپ خدا نے کبھی کسی سے دعا مانگی ہو. او بردر جی خدا تم برکت دے. یہی تو باتیں ہیں. اگر آپ کی سمجھ میں آ جائے تو آپ مسیح نہ ہو جائیں. آپ کیوں ادھر ادھر بھاگ پھر رہے ہیں؟ آپ مسیح نہ ہو جائیں اگر آپ کے ذہن کھل جائیں. خداوند یسوع مسیح نے کہا جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا. یہ میں حوالہ لگا دوں، یوحنا کی انجیل 14 باب کے اندر. یہ پوری جب فلپس بار بار یہ مسیح سے سوال کر رہا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں اتنی مدت سے تمہارے ساتھ ہوں کہ تم نے ابھی تک باپ کو نہیں دیکھا، تو اس سے بڑا اور کیا دعویٰ ہو. صاحب اب میں نے جو سوال کیا ہے پلیز اس کا جواب دیں کہ اگر وہ خدا تھا تو دعائیں کیوں مانگتا تھا؟ اگر وہ خدا تھا تو اپنے حواریوں کو یہ کیوں کہا کہ باپ خدا سے کہو کہ جس طرح ہم گناہ معاف کرتے ہیں تو بھی ہمارے گناہ معاف کر.
یہ مجھے بتا دیں. اگر آپ انکار کرتے ہیں کہ اس نے دعا نہیں کی تو میں آپ کو حوالے دے دیتا ہوں. مجھے اس بات کا جواب چاہیے. دعوے تو ساری دنیا کر رہی ہے, دعوے تو اس سے پہلے بھی لوگوں نے خدائی کے کیے ہیں, فرعون نے بھی خدائی کا دعویٰ کیا ہے. بات یہ ہے کہ دعووں سے کام نہیں چلتا, دلیل چاہیے. دیکھیں کہ وہ مجسم ہو کر اس دنیا میں آیا ہے, جسم لے کر آیا ہے. وہ جو جسم میں ظاہر ہوا, ٹھیک ہے, جسم میں ظاہر ہوا تھا, ٹھیک ہے, روح میں راست باز ٹھہرا تھا. فرشتے اسے دیکھ نہیں تھے سکتے, فرشتوں نے اسے دیکھا. وہ اس بات سے تھے, انہیں کوئی پرواہ نہیں تھی کہ یہ بچہ ہے کون ہے. انہیں پتا تھا کہ یہ کون ہے, فرشتوں کو پتا تھا. اس لیے وہ خوشی بنا رہے تھے, خوشیاں منا رہے تھے. ایک فرشتہ نہیں, سارے خوشیاں منا رہے تھے. ہم نے اس خدا کو آج رو بے رو دیکھ لیا ہے. پہلے ہم اسے دیکھ نہیں تھے سکتے, آج ہم نے انہیں رو بے رو دیکھ لیا ہے. پہلے تو وہ اپنے آنکھوں پر ہاتھ رکھے ہوتے تھے اور دو سے اڑتے تھے, دو سے آنکھیں چھپا کر رکھتے تھے اور دو سے پیر کو چھپایا ہوتا تھا. بھائی میں عرض کر رہا ہوں یہ سب دعوے ہیں. دعویٰ تو فرعون نے بھی خدائی کا کیا تھا, دعوے تو ہندو بھی کر رہے ہیں کہ یہ ہمارے خدا ہیں. وہ تو, لیکن کیا دعووں کو مانا جا سکتا ہے جب تک ان میں خدائی طاقتیں نہ ہوں, خدائی قوتیں نہ ہوں؟ میں نے بار بار یہ سوال کر رہا ہوں, باقی سب چیزوں کو چھوڑیں. میرے دو سوال ہیں یسوع کی خدائی کے بارے میں. ایک یہ کہ اگر وہ خدا تھے تو خود خدا سے کیوں دعائیں مانگ رہے ہیں؟ کیا باپ خدا نے بھی کبھی بیٹے سے دعائیں مانگی ہیں؟ اگر وہ خدا تھے تو کبھی باپ نے بھی دعائیں مانگی ہیں؟ کبھی روح القدس نے بھی ان سے دعا مانگی ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ خدا ہیں تو ایک ٹیسٹ خود اللہ تعالیٰ نے بائبل میں لکھا ہوا ہے خدا کی خدائی پرکھنے کے لیے, اس کا مجھے ثبوت دے دیں. لیکن پہلے یہ ثبوت دیں کہ کیا باپ خدا نے بھی کبھی بیٹے سے دعا مانگی ہے؟ میرے پیارے بھائی, میری آڈیو نہیں آپ نے اوپر سنی. میں نے پوری دعا جو ہے جو آپ نے پڑھی, وہ پڑھی نہیں تھی لیکن میں نے پوری پڑھ کے آپ کو بتا دی ہے, ٹھیک ہے. یسوع مسیح نے کہا کہ جو مجھ پر ایمان لائے وہ مر بھی جائے تو وہ زندہ رہے گا, ٹھیک ہے. یہ دعویٰ نہیں ہے تو اور کیا ہے, خدا ہونے کا دعویٰ نہیں ہے تو اور کیا ہے. اگر کوئی مجھ پر ایمان لاتا ہے وہ مر بھی جائے تو وہ زندہ رہے گا. سب محترم, آپ میرے سوال کا جواب نہیں دے رہے, بار بار دعووں کو دہرا رہے ہیں. ان کا فائدہ کیا؟ مجھے تو ان میں وہ صفات چاہیے. اگر وہ دعویٰ کرتے ہیں میں خدا ہوں, دیکھیں نا, ایک شخص دعویٰ کرتا ہے میں جی رستم ہند ہوں, اور بغیر کسی کے ساتھ مقابلہ کیے وہ رستم ہند کا ٹائٹل نہیں جیت سکتا, اس کو مقابلہ کرنا پڑے گا. اب پتہ تو اس وقت چلا جب ان کو اپنی جان کا خطرہ پڑا تو وہ اسی باپ کے آگے جھکے, اسی سے التجائیں کی کہ اے خدا یہ موت کا پیالہ مجھ سے ٹلا دے. اور حواریوں کو بھی یہی تعلیم دی. مجھے بتا دیں کبھی خدا نے بھی دوسروں سے دعائیں مانگی ہیں؟ اس کا آپ جواب دیں. دعوے میں نے بہت سن لیے ہیں. دعووں کے لیے میرے بھائی دلیل چاہیے, اور دلیل آپ کے پاس کوئی بھی نہیں. میرے اس سوال, میں بار بار دہرا رہا ہوں, اس سوال کا جواب آپ دے ہی نہیں رہے کہ وہ باپ سے دعائیں پھر کیوں مانگتے تھے اگر خدا تھے تو. کبھی خدا بھی دوسروں سے دعائیں مانگتا ہے, اور حواریوں کو بھی یہی سکھایا. دعوے تو سر آپ کا بھی مرزا صاحب کر رہا ہے, اس نے بھی بڑے دعوے کیے ہیں. اس لیے تو مسیح یسوع نے کہہ دیا تھا کہ بہت سارے جھوٹے نبی اٹھ کھڑے ہوں گے. وہ سارے جھوٹے نبی اٹھ کھڑے ہوں گے, ٹھیک ہے. اس لیے یسوع ناصری کو پتا تھا کہ مسیح کے نام سے بہت سارے جھوٹے نبی اٹھ کھڑے ہوں گے اور بہت سارے آئیں گے. اور ہم دیکھ رہے ہیں بہت سارے آئے بھی ہیں اور آ بھی رہے ہیں, دعوے بھی کر رہے ہیں کہ ہم مسیح ہیں. لیکن وہ ایک اس دنیا میں ایک معجزہ, ایک
اس کے یسوع کے تھوڑا سا بھی قریب بھی جو ہے نا نہیں کوئی بھی آج تک گیا. جتنے آئے ہیں دعوے صرف تھے, اور یسوع نے جو باتیں کہی وہ آج پوری ہو رہی ہیں. ہاللیلویہ. جی ان میں بالکل خدائی طاقتیں تھی. مردہ زندے کیے, اندھوں کو آنکھیں دی, جنم کے اندھوں کی آنکھیں دی. یہ خدا کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا. مردے کو نہیں زندہ کر سکتا. اور جو آدمی سوچتا ہے وہ دیکھ لیتا ہے کہ یہ کیا سوچ رہا ہے. یہ خدا کے علاوہ اور کوئی نہیں کر سکتا. یسوع تو دیکھے, یسوع میں یہ ساری صلاحیت تھی. لنگڑوں کو چلایا, کوڑیوں کو پاک کیا, بہروں کو سننے کی طاقت دی, گونگوں کو بولنے کی طاقت دی. اور کون سا میں آپ کو دعویٰ اس سے بڑا دکھا دوں؟ بتائیں وہ کہاں زندہ ہیں جو مرے؟ انہوں نے دعویٰ کیا تھا نا کہ جو مر جائے گا پھر بھی زندہ رہے گا. کہاں ہے وہ زندہ؟ کیا پطرس زندہ ہے؟ یوحنا زندہ ہے؟ بتائیں مجھے, دکھائیں ان کو. وہ زندے جو ہیں وہ کہاں ہیں؟ یہ دعوے ہیں نا, اس کا ثبوت تو کوئی بھی نہیں آپ کے پاس. آپ نے کیا اس کا جواب دیا ہے دعا کرنے کا؟ کیا آپ نے اس بات کا ثبوت دیا ہے کہ کبھی باپ نے بھی دعا کی ہو؟ بتائیں مجھے. بائبل اور قرآن کا ایک ہی نظریہ ہے نجات دہندہ کے بارے میں. بائبل بھی کہتی ہے کہ خدا تعالیٰ کے علاوہ کوئی نجات دہندہ نہیں ہے. قرآن بھی کہتا ہے کہ خدا تعالیٰ کے علاوہ کوئی نجات دہندہ نہیں ہے. پہلے دن سے میں یہ عرض کر رہا ہوں اور بائبل اس کی تصدیق کر رہی ہے. حوالے میں نے لگا دیے ہیں. مرزا صاحب کے دعوے آج کا موضوع نہیں ہے. اس کے لیے آپ الگ ایک دن مقرر کر لیں, اس پہ بات کر لیں گے. آج کا موضوع ہے کہ نجات دہندہ جو ہے وہ یسوع مسیح ہے یا خدا تعالیٰ ہے. میں نے بائبل سے حوالے دے دیے ہیں. جب خدا کیٹاگوریکلی کہہ رہا ہے کہ میرے علاوہ کوئی نجات دہندہ نہیں ہے, تو پھر آپ کو پہلے یسوع کو خدا ثابت کرنا پڑے گا. خدا ثابت کرنا پڑے گا کہ خدا بھی دعائیں مانگتے ہیں دوسروں سے. جو خود دوسروں سے نجات کا طلبگار ہو وہ نجات دہندہ کیسے ہو سکتا ہے میرے بھائی؟ دیکھیں میں آپ کو بتا رہا ہوں, خدائی دعویٰ میں کبھی بیان کرتا ہوں, میں نے اوپر بھی بیان کیا ہے. خدائی دعوے جو تھے, ہوا کو طوفان کو تھام دینا, یہ کس کے اختیار میں ہے؟ کسی نبی نے ایسا کیا ہے؟ کسی رسول نے ایسا کیا ہے؟ طوفان کو تھام دینا یہ کس کے اختیار میں ہے؟ خدا کے ہاتھ میں ہے. ٹھیک ہے, اور خداوند یسوع مسیح نے یہ کیا. اس نے طوفان کو تھام دیا, ہوا کو تھام دیا. ٹھیک ہے, اور پترس سے کہا کہ یہ سکہ یہ یہاں ڈوری پھینکو, ٹھیک ہے, یہاں جال پھینکو, مچھلیاں آ جائیں گی. اس نے کہا میں تو ساری رات مچھلیاں پکڑتا رہا, کوئی ہمارے قابو نہیں آئی, اب میں آپ کے کہنے پر پھینکتا ہوں. اور پورا جال جو ہے وہ بھر کر آ گیا مچھلیوں کے ساتھ. یہ اس سے بڑا اور کیا میں آپ کو بتاؤں. محترم اس کے بعد تو ہمارے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تشریف لائے ہیں. اگر انہوں نے یہ کہہ دیا تھا کہ میرے بعد سب جھوٹے آئیں گے, تو کیا نعوذ باللہ من ذالک آج صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی جھوٹے ہیں؟ جیسے کہ میں نے عرض کیا ہے, یہ آج کا ہمارا موضوع نہیں ہے. ہمارا موضوع یہ ہے کہ نجات دہندہ کون ہے. بائبل کہہ رہی ہے کہ اللہ کے علاوہ, خدا کے علاوہ کوئی نجات دہندہ نہیں ہے. اور یسوع مسیح ثبوت دے رہے ہیں خود باپ سے دعائیں کر کر کے کہ تو ہی نجات دہندہ ہے, تو ہی آج مجھے بچا سکتا ہے. ان کی دعا موجود ہے بائبل میں. اپنے حواریوں کو بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ باپ کو کہو کہ جیسے ہم لوگوں کے گناہ معاف کرتے ہیں تو بھی ہمارے گناہ معاف کر. تو نجات دہندہ یسوع کیسے ہو گئے جو دوسروں سے نجات کے طلبگار ہیں؟ جی بالکل وہ زندہ ہیں, آسمان پر وہ بالکل زندہ ہیں, اور شاہد جو ہوتے ہیں وہ زندہ ہی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اور جتنے بھی نبی رسول گئے ہیں وہ سارے زندہ ہیں, وہ آسمان پر ہیں. اور ان کے میں آپ کو مکاشفہ سے بتا بھی دیتا ہوں
کہ ان کے نام بھی لکھے ہوئے ہیں وہاں آسمانوں پر، اور اس ہیکل کے اندر جو نیا یروشلم بننا ہے آسمان پر، نئی زمین نیا آسمان جب بنے گا، یہ گناہ والی زندگی، یہ گناہ والا یہ زمین ختم ہو جائے گی۔ جی محترم بات سنیں، وہ کہاں ہے مردہ زندہ؟ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ جو مر بھی جائے گا زندہ رہے گا، کہاں ہے؟ مجھے دکھائیں نا، جو مردے انہوں نے زندہ کیے ہیں تو کہاں ہے وہ زندہ مردے؟ کہاں ہے پطرس؟ کہاں ہے یوحنا؟ وہ ان پر ایمان لائے تھے یا نہیں لائے تھے؟ آج بھی ہزاروں کروڑوں مسیحی دعویٰ کرتے ہیں ہم ایمان لائے ہیں، وہ مرتے ہیں، میں نے تو کوئی دیکھا نہیں زندہ ہوتے ہوئے۔ آپ کہتے ہیں جو وہ فرما رہے ہیں کہ جو مر بھی جائے گا وہ زندہ رہے گا، کہاں ہے وہ زندہ؟ ہمیں پریکٹیکلی دکھائیں ان کی خدائی۔ دعوے تو ساری دنیا کرتی ہے، لیکن دعویٰ بغیر دلیل کے کسی عدالت میں نہیں مانا جاتا۔ خدا کی عدالت تو بہت بڑی ہے، وہ کیسے دعویٰ بغیر دلیل کے مانگ لے گا؟ وہ تو خود دلیل مانگتا ہے۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں میرے پیارے بھائی، غیب کا علم اللہ کے علاوہ، خدا کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اس سے بڑا اور کیا میں آپ کو حوالہ دوں کہ یسوع مسیح تو غیب کا علم بھی جانتے تھے۔ وہ تو پرندوں میں، یہ قرآن کی آیتیں ہیں، ٹھیک ہے، میں کچھ مینشن وہاں سے بھی کر دیتا ہوں۔ چڑیاں مٹی لیتے تھے، چڑیوں میں دم پھونکتے تھے، ٹھیک ہے، ان میں دم پھونک کے ان کو چھوڑ دیتے تھے، جیسے آدم کے اندر دم پھونکا اور وہ جیتی جان بن گئی، اسی طرح مٹی کو لیتے تھے، وہاں مٹی سے آدم کو بنایا، یہاں مٹی سے لے کر پرندے بناتے تھے۔ اور بتائیں، سر ان لوگوں نے مسیح کا دعویٰ نہیں کیا، حضور صاحب نے مسیح کا دعویٰ نہیں کیا، ٹھیک ہے، اور مسیح یسوع نے کہا مجھے میرے بعد جو جھوٹے نبی کھڑے ہوں گے اپنے آپ کو کہیں گے کہ یہاں مسیح ہے، وہاں مسیح ہے، ان لوگوں نے مسیح کا دعویٰ نہیں کیا۔ جی محترم، یہ دیکھیں خدائی کے متعلق خود بائبل نے کیا کریٹیریا مقرر کیا ہے، کیا معیار مقرر کیا ہے، وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ خداوند فرماتا ہے اپنا دعویٰ پیش کرو، اور یعقوب کا بادشاہ فرماتا ہے اپنی مضبوط دلیلیں لاؤ۔ دیکھیں بائبل بھی کہہ رہی ہے کہ کوئی دعویٰ بغیر دلیل کے نہیں مانا جا سکتا۔ وہ ان کو حاضر کریں تاکہ وہ ہم کو ہونے والی چیزوں کی خبریں دیں، ہم سے اگلی باتیں بیان کرو کیا تھیں تاکہ ہم ان پر سوچیں اور ان کے انجام کو سمجھیں، یا آئندہ کو ہونے والی باتوں سے ہم کو آگاہ کرو۔ بتاؤ کہ آگے کو کیا ہوگا تاکہ ہم جانیں کہ تم الہ ہو۔ بتاؤ کہ آگے کو کیا ہوگا تاکہ ہم جانیں کہ تم الہ ہو۔ تو اس معیار کے مطابق آپ یسوع مسیح کی خدائی کا ثبوت پیش کر سکتے ہیں؟ اگر پیش کر سکتے ہیں تو بتائیں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور سے لے کر آج تک انہوں نے کیا خبریں دی ہیں آنے والے زمانے کی اور گزرے ہوئے زمانے کی۔ یہ ہے خدائی کا ثبوت جو خود بائبل نے مانگا ہے۔ آپ اصل موضوع سے ہٹ گئے ہیں چونکہ، اس لیے مجھے یہ موضوع شروع کرنا پڑا، ورنہ اصل موضوع تو نجات تھا، اور وہ بائبل نے بیان کر دیا ہے کہ سوائے خدا کے کوئی نجات دہندہ نہیں ہے۔ میرے پیارے بھائی، جس دن یہ باتیں آپ کی سمجھ میں آ گئی تو آپ اس طریقے سے ہر نبی کو نہ ماننا شروع کر دے، جو نبی نہیں ہوتے ان کو بھی نہ ماننا شروع کر دے۔ آسمان کی بادشاہی میں وہ زندہ ہیں، ٹھیک ہے، وہ موت میں نہیں ہے، قبر کے نیچے نہیں ہے، جیسے یسوع نے 3 دن کے بعد قبر پر فتح پائی اور اس نے کہا موت تیرا ڈنگ کہاں ہے، ہاں، موت کو بھی شکست دے دی۔ اور یہ خدا کے علاوہ کون کر سکتا ہے؟ یہ صرف اور صرف خدائی دعوے نہیں ہے، اور یہ کر کے دکھایا ہے۔ جی محترم، یسوع مسیح نے یہ نہیں فرمایا کہ میرے بعد جھوٹے نبی آئیں گے؟ انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے کہ نہیں کیا؟ بتائیں مجھے۔ میں اصل جانتا ہوں کہ آپ کس وجہ سے ان باتوں کو دہرا رہے ہیں، میں کوئی بچہ نہیں ہوں، لیکن کیا یسوع مسیح نے یہ نہیں فرمایا کہ میرے بعد جھوٹے نبی آئیں گے؟ تو ان کا نبوت کا دعویٰ تھا کہ نہیں تھا؟
सर मैंने ऊपर बहुत सारे आपको मेरी ऑडियो नहीं आपने सुनी मेरे ख्याल मैंने जो जो बातें की हैं उनका एक जवाब नहीं आपने दिया एक जवाब यीशु ने मुर्दे जिंदा किए अंधों को आंखें दिए लंगड़ों को चलाया कोड़ियों को पाक किया और बहरों को सुनने की ताकत दी गूंगों को बोलने की ताकत दी आपने किसी एक मुझे ऑडियो का जवाब नहीं मिला फिर मैंने आपको बताया कि ये खुदा कर सकता है खुदा के अलावा कोई नहीं समुंदर को साकन कोई नहीं कर सकता समुंदर को कोई नहीं रोक सकता यीशु ने रोका आंधी को रोका तूफान को रोका हवा को रोका खुदा के अलावा ये कोई नहीं कर सकता और बताएं जी मोहतरम ये देखें मती का बाब 24 है और आयत नंबर 24 है क्योंकि झूठे मसीह और झूठे नबी उठ खड़े होंगे झूठे मसीह के मतलब भी पेशगोई की है और झूठे नबियों के मतलब भी पेशगोई की है क्या वजह है कि आप सिर्फ झूठे मसीह की बात कर रहे हैं उसी बाइबल में यह भी लिखा है कि झूठे नबी उठ खड़े होंगे तो क्या आज सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नबी होने का दावा नहीं था मुझे बताएं आप आज सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को झूठा मानते हैं या सच्चा मानते हैं ये आपने मेरी ऑडियो नहीं सुनी आप फिर अपनी बात को लेकर चल रहे हैं मुझे जवाब दो मैं आपको किस बात का जवाब दूं मैंने ये इतने जवाब दे दिए हैं आप ऑडियो सुने तो आपको पता चले ना हाँ जी जो झूठा नबी बनेगा झूठा नबी अब जो झूठे नबी हैं झूठे मसीह नबी हैं ये उनकी बात हो रही है किसी और की बात नहीं हो रही झूठे नबी जो उठ खड़े होंगे यहाँ मसीह है वहां मसीह है ठीक है ना ये उनकी बात हो रही है बिल्कुल सही कहा आपने मैंने जवाब दिया है लगता है आप नहीं सुन रहे मेरी ऑडियो मैंने अर्ज किया है कि जो मुर्दे जिंदा किए हैं जब वो ये कह रहे हैं कि वो हमेशा जिंदा रहेंगे तो कहाँ है वो मुझे दिखाएं ना आपका ये अकीदा है कि उन्होंने जिस्मानी मुर्दा जिंदा किए थे तो जिस्मानी तौर पर उनको जिंदा होना चाहिए उनके दावा के मुताबिक मुझे दिखा देना कहाँ है वो पितरस कहाँ है यूहन्ना कहाँ है बाकी उनके हवारी कहाँ हैं वो तो ईमान लाए थे ना उन पर तो क्या वो जिंदा है मैं पहले अर्ज कर रहा हूं कि दावों से बात नहीं बनती सबूत दें इस बात का कि उनके दावों की सच्चाई का कहाँ है वो आप मैं आपकी हर ऑडियो सुन रहा हूं और जवाब दे रहा हूं और जी सर वो यीशु ने उनको जिंदा किसको किया था इनको जिंदा किया था यीशु तो इनके पहले चला गया था ये यीशु पर ईमान लाते थे मसीह की तबलीग कर रहे थे और तबलीग ये करते करते ये शहीद हुए हैं आरों पर काटे गए हैं और आपको पता है पूरी आपको बाइबल का पता है कि चमड़े के वो लेकर उनके अंदर सिया जाता था चमड़ों के अंदर ठीक है कुछ आरों पर काटा गया किसी का सर काटा गया ये सारे शहीद हैं ये जिंदा हैं ये मोहतरम मुझे दोहराना पड़ रहा है कि आप मेरे सवालों का जवाब ही नहीं दे रहे मैंने अर्ज किया है कि क्या बाप खुदा ने भी कभी किसी से दुआ की है वो है खुदा क्या बाप खुदा भी किसी के आगे झुका है और उसने भीख मांगी है अपनी जिंदगी की जैसा कि यीशु ने मांगी बताएं मुझे आप झूठ का जवाब नहीं दे रहे इसलिए मैं जरूर दोहराता रहूंगा उस वक्त तक जब तक आप जवाब नहीं देंगे मेरे सवाल का और दूसरा सवाल मैंने ये किया है जो खुद बाइबल ने किया है कि उन्होंने गायब की कौन सी खबरें बताई हैं हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाना से लेकर आज तक अगर वो खुदा हैं तो खुद बाइबल कह रही है कि फिर आने वाली खबरें हमें बताओ गुजरे हुए जमाना की खबरें बताओ वो खबरें नहीं बतानी जो अल्लाह ताला ने उनको दी थी वो तो हर रसूल को अल्लाह ताला देता है हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाना से लेकर आज तक जो को खबर दी है वो आपने बतानी है मैं सर आपको जवाब दे चुका हूं ऊपर आपने ऑडियो सुनी नहीं है मेरी मैंने जवाब आपको दे दिए हैं ठीक है ना और वहां ऊपर मैंने सारा जवाब आपको दिया है यहां भी उसने कहा कि मेरी मर्जी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो जब जिस्म होता है जिस्म और रूह और लुयत जब निकल कर ऊपर चली जाती है उस वक्त जिस्म कमजोर हो जाता है जिस्म तो कमजोर है लेकिन रूह मुस्तद है
روح مضبوط ہے، روح پاورفل ہے، روح سب کچھ ہے. جب اندر سے الوہیت نکل کر اوپر چلی جاتی ہے تو جسم کمزور ہے. جسم کیونکہ وہ جسم میں آئے تھے تو جسم میں رہ کر وہ دعا کرتے تھے. یہ محترم لکھا ہے کہ جو مجھ پر ایمان لائے گا وہ مر کر بھی زندہ رہے گا. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ ہمارا تو یہ عقیدہ ہے کہ انہوں نے روحانی مردے زندہ کیے تھے. تو اگر انہوں نے جسمانی مردے زندہ کیے تھے تو پھر ان کو جسمانی زندگی ملنی چاہیے تھی جو ان پر ایمان لائے تھے. میں یہ گزارش کر رہا ہوں آپ کو، آپ نے خود وہ حوالہ دیا ہے کہ جو مجھ پر ایمان لائے گا وہ مر کر بھی زندہ رہے گا. تو کہاں ہے وہ؟ کیا پطرس ان پر ایمان نہیں لائے تھے؟ کیا یوحنا اس پر ایمان نہیں لائے تھے؟ کیا حواری ان پر ایمان نہیں لائے تھے؟ دکھائیں مجھے وہ کہاں ہیں زندہ. اور باقی جو مسیحی جن کا عقیدہ ہے کہ ہم ان پر ایمان لائیں، وہ کہاں ہیں زندہ؟ دکھائیں مجھے. وہ روحانی مردوں کی بات ہو رہی ہے، جسمانی مردوں کی بات نہیں ہو رہی. اگر جسمانی مردوں کی بات ہو رہی ہے تو پھر ان کو جسمانی طور پر زندہ دکھائیں ہمیں آج. اگر میں نے نہیں سنی تو آپ دوبارہ مجھے وہ آڈیو سینڈ کر سکتے ہیں، میں سن لوں گا، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. لیکن آپ نے میرے کسی سوال کا جواب نہیں دیا جو میں ان کی خدائی کے بارے میں کیا ہے. میں بار بار آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ وہ خدا ہو کر باپ خدا سے کیوں بھیک مانگ رہے ہیں اپنی زندگی کی؟ وہ خدا ہو کر اپنے حواریوں کو یہ کیوں نہیں کہہ رہے کہ مجھ سے دعا مانگو کہ ہمارے گناہ بخش دے؟ وہ کہہ رہے ہیں باپ سے دعا مانگو. اس کا کیا آپ نے جواب دیا ہے؟ پھر میں نے یسایہ کا حوالہ لگایا ہے کہ انہوں نے کون سی غائب کی خبریں بتائی ہیں، کیا آپ نے جواب دیا ہے؟ میں تو آپ کی ہر بات کا جواب دے رہا ہوں، آپ ہی نہیں دے رہے. بار بار دہرانا پڑ رہا ہے مجھے، سب سن رہے ہیں. سر تسی تے نبی انہوں مندے مرزا صاحب نو، انہاں کیڑیاں وہائیاں نے تانوں اے ساریاں نبوتاں؟ اگر خدا لوں آیا ہے تے نبی وہ بھی ہے، تسی نبی انہوں منن دے ہو. ٹھیک ہے، انہاں تے بڑیاں دا دعویٰ کیتا، انہاں دے وچ سارا کچھ سمایا ہے. ٹھیک ہے، انہاں کڑے دعوے کر کے گئے نے، یار انہاں دے بارے چ بھی دسو نا، انہاں دے بارے چ بھی دسو. یسوع نے تے تانوں پتہ ہے جدوں مریم مگدلینی مریم مگدلینی آ کے پیر دھون لگی تے لوکی فقی فریسیاں دے اندر کی چل رہا سی، یسوع نے انہاں دے دلاں دے حال جان لے. اور دلاں دے حال کون جاندا ہے سر؟ گل صاحب آپ دوبارہ وہ سینڈ کر دیں مجھے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں نے فلاں آڈیو نہیں سنی تو دوبارہ سینڈ کر دیں. آپ نے میرے ان سوالوں کا کوئی جواب نہیں دیا جو میں بار بار دہرا رہا ہوں. سب سننے والے سن رہے ہیں، آپ صرف دعوے کر رہے ہیں، دلیل ایک بھی نہیں دی. نہیں، روحانی مردے زندہ نہیں کیے، وہ جسمانی مردے تھے. بیوہ کی آپ کو ایک بیوہ کی سٹوری کا پتہ ہے، ٹھیک ہے، اور نین شہر کی بیوہ تھی، اس کا بیٹے کو قبرستان کے پاس لے گئے تھے. اور آپ اس بات کو بھی جھٹلا دیں تو وہ آپ کا کیا کہنا ہے؟ آپ جو مرضی کہہ سکتے ہیں. نین شہر کی بیوہ جو تھی اس کا بیٹے کو قبرستان تک لے گئے تھے. جب یسوع اپنے حواریوں کے ساتھ آ رہا تھا تو اس نے چرپائی کو بولا نیچے رکھ دو، اور یسوع نے اسے زندہ کر دیا. پھر ظاہر کی بیٹی کو اس کو جا کر زندہ کیا، وہ بھی مر چکی تھی. کون سے روحانی کی باتیں آپ کر رہے ہیں؟ ہم ان سے پہلے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مانتے ہیں، اور ہم ان کو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام مانتے ہیں. تو پہلے آقا کی بات ہونی چاہیے. جب آپ آقا کی نبوت کو ہی نہیں مانتے تو آپ کو کیا حق ہے کہ غلام کی جو ہے نبوت اس پر آپ اعتراض کریں؟ پہلے آقا کو تو تسلیم کریں. میں نے حوالہ لگا دیا ہے اور مجھے علم ہے اچھی طرح، میں بچہ نہیں ہوں کہ آپ کس نیت سے ان باتوں کو اچھال رہے ہیں. تو کیا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ نبی مانتے ہیں؟
میرے بھائی اگر جسمانی مردے تھے تو انہوں نے تو کہا ہے کہ جو میرے ذریعہ زندہ ہوں گے وہ ابد تک زندہ رہیں گے. تو دکھا دیں مجھے کہاں وہ زندہ رہے. اتنی سی بات ہے, اس میں تو کوئی آپ کا کوئی زور بھی نہیں صرف ہوگا. اگر وہ روحانی مردے نہیں تھے, جسمانی مردے تھے, تو مجھے وہ زندہ دکھا دیں کہاں ہیں, ان کی جسمانی زندگی دکھا دیں. سر آپ بالکل رونگ چلے گئے ہیں نا, آپ بالکل رونگ چلے گئے ہیں, ٹاپک سے بالکل ہٹ گئے ہیں اور آپ دوسری طرف آ گئے ہیں. نجات کے بارے میں جو بات کر رہا ہوں کہ نجات دہندہ خداوند یسوع مسیح یسوع نے دعوے کیے ہیں, اول بھی میں ہوں, آخر بھی میں ہوں, اومیگا بھی میں ہوں, سب کچھ میں ہوں, بادشاہوں کا بادشاہ ہوں, خداوندوں کا خدا ہوں, اور اس سے بڑی میں اور آپ کو کیا دلیل دوں سر. جی محترم دیکھیں, اگر وہ جسمانی مردے تھے تو لکھا ہے جو مجھ پر ایمان لاتا ہے گو وہ مر جائے تو بھی زندہ رہے گا, اور جو کوئی زندہ ہے اور مجھ پر ایمان لاتا ہے وہ ابد تک کبھی نہ مرے گا. وہ تو کہہ رہے ہیں کہ جو مجھ پر ایمان لاتا ہے وہ ابد تک کبھی مرے گا ہی نہیں. تو زندہ کس کو کیا انہوں نے جب انہوں نے مرنا ہی نہیں تھا؟ وہ دکھا دیں کہاں ہے. وہ لکھا ہے ابد تک نہیں مریں گے. اگر وہ روحانی مردے زندہ نہیں کیے تھے, جسمانی مردے تھے, تو مجھے دکھا دیں کہاں ہے وہ. حوالہ میں نے لگا دیا ہے. سر ابد کی بات جو ہے نا, ابد تک زندہ رہیں گے, وہ مریں گے نہیں, وہ ابد تک نہ ختم ہونے والی زندگی میں داخل ہو جائیں گے, نہ ختم ہونے والی زندگی میں داخل ہو جائیں گے. آپ اس دنیا کی بات کر رہے ہیں, یہ جو دنیا فنا ہونے والی ہے, جو دنیا یہ ختم ہونے والی ہے, آپ دنیاوی باتوں کو دنیاوی طریقے سے سوچتے ہیں کیونکہ آپ دنیاوی باتوں کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں. خداوند یسوع مسیح یہاں جو بات کر رہا ہے, یہاں جو بات ہو رہی ہے, یہ آسمانی باتیں ہو رہی ہیں, ساری آسمانی باتیں ہو رہی ہیں, روحانی باتیں ہو رہی ہیں کہ ابد تک جو نہ ختم ہونے والی زندگی, اس میں تمہیں داخل. جیسے میں دوسری آڈیو میں بات کرتا ہوں, جیسا کہ صلیب پر ڈاکو کو کہا کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا, آج ہی, کل کیا, آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا. میرے پیارے بھائی, میرے پیارے سے خوبصورت بھائی, یہ بھی آپ نے حوالہ پڑھا ہوگا, یہ ڈاکو بھی دیکھیں, اسے بھی فردوس مل گئی تھی. ٹھیک ہے, ہٹے آپ ہیں, میں نہیں ہٹا. کیونکہ آپ نے ان باتوں کو اچھالا ہے تو میرا فرض ہے پھر ان کا جواب دوں. آپ نے یہ ٹاپک چھیڑا ہے حضرت مرزا صاحب والا, میں نے نہیں چھیڑا. آپ نے ان کی خدائی والا ٹاپک چھیڑا ہے, میں نے نہیں چھیڑا. میں نے تو آپ کو بائبل سے حوالے دیے ہیں کہ خدا کے علاوہ کوئی نجات دہندہ نہیں ہے. بائبل میں یہ لکھا ہوا ہے, میں اپنی طرف سے تو نہیں کہہ رہا. اب آپ کا فرض ہے کہ اگر آپ ان کی خدائی ثابت کرتے ہیں, ان کے مردوں کو زندہ کرنا ثابت کرتے ہیں, تو جو ابھی میں نے حوالہ لگایا ہے کہ جو مجھ پر ایمان لائے گا وہ ابد تک زندہ رہے گا, مجھے دکھا دیں کہاں ہیں وہ زندے. اگر وہ روحانی مردے نہیں تھے تو وہ زندگی ان کی جسمانی دکھائیں مجھے. دعووں سے کام نہیں میرے بھائی چلے گا, یہاں تو ثبوت دینا پڑے گا, یہاں تو دلیل دینی پڑے گی. جی میر لطیف صاحب, یہ ساری روحانی باتیں ہو رہی ہیں, جسمانی باتیں نہیں ہو رہی. یسوع پر ایمان لانے, یہی تو نجات ہے, یہی تو نجات ہے. یہی اگر آپ کی باتیں سمجھ میں آ گئی, یہی تو نجات ہے, ابدی زندگی جو نہ ختم ہونے والی, یہی تو نجات ہے. اگر یہ باتیں آپ لوگوں کی سمجھ میں آ جائیں تو پھر آپ بھٹکے نہ پھریں, ٹھیک ہے نا. پھر تو آپ کو اگر سمجھ لگ گئی تو اور کیا چاہیے. یہ ابد کی جو ڈیفینیشن ہو رہی ہے, ابدی زندگی کی ڈیفینیشن ہو رہی ہے, یہ آنے والی زندگی کی بات ہو رہی ہے. محترم وہ آج سے مراد ہے جمعے کے دن. تو یسوع تو خود فردوس میں نہیں تھے, وہ اسی دنیا میں تھے.
2 दिन के बाद भी उस दुनिया में चलते फिरते नजर आ रहे थे, बल्कि 40 दिन और नजर आते रहे, तो कहाँ वो उसी दिन ही फिरदौस में चला गया। जब खुद यीशु मसीह फिरदौस में नहीं गए, वो खुद कह रहे हैं कि मैं अभी अपने बाप के पास ऊपर नहीं गया। फिरदौस तो ऊपर है ना, वो खुद कह रहे हैं कि मैं बाप के पास नहीं गया। आप कह रहे हैं जी चोर को कहा कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा, तो कहां वो फिरदौस में थे? जब वो खुद ही फिरदौस में नहीं थे तो चोर कहां फिरदौस में आ गया? जी मेरी ऑडियो सुना करें प्लीज, प्लीज मेरी ऑडियो सुना करें। मैं बहुत सारे हवाले आपको, खुदाई जिधर खुदा ने कहा हुआ है, ठीक है, पुराने ऐदनामा में खुदा है, नए ऐदनामा के अंदर यीशु है, ठीक है। वहाँ ये अभी टाइम काफी हो रहा है, तो इसी यहाँ से हम दोबारा शुरू करेंगे। ये ऑडियो जो है ना, ये 2-3 ऑडियो जो है ना, मीर फैसल को मैं कहता हूँ, भाई को, मीर फैसल भाई आपने 2-3 ऑडियो ये रखनी है, यहाँ से दोबारा हम नेक्स्ट मंडे को शुरू करेंगे। अच्छा जी, अच्छा जी, ठीक हो गया, ठीक हो गया जी। मैं सर इसका भी हवाला आपको दे देता हूँ, इसका भी हवाला आपको चाहिए तो बोलते हो तो मैं पेश कर देता हूँ। कहाँ थे वो, ठीक है, कहाँ थे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जी मेरे भाई, आप खुद मौजू को चेंज कर रहे हैं। जब वो खुद, फिर आप मुझे कहेंगे कि मैंने मौजू चेंज किया है। मोहतरम, जब वो चोर को कह रहे हैं कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा, तो वो तो खुद फिरदौस में नहीं गए। वो खुद कह रहे हैं कि मैं अपने बाप के पास ऊपर अभी तक नहीं गया। फिरदौस तो ऊपर बाप के पास है ना, तो फिर उनकी पेशगोई तो झूठी साबित हुई। जी जी, 40 दिन नजर आते रहे। गुड गुड गुड, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जब यीशु ने उसे कह दिया ना कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा, तो इसका मतलब है कि जो यीशु ने कह दिया है वो अटल है, वो बिल्कुल अटल है, उसमें जरा सा भी फर्क नहीं है। यीशु ने कह दिया। मैं इसके हवाले अगर आपको चाहिए तो मैं लगा दूंगा, लेकिन अभी मेरे पास और टाइम नहीं है, तो प्लीज अभी आप नेक्स्ट टाइम यहाँ से शुरू कर लेना। अच्छा मेरी बात सुने, अगर यही बात को लेकर हम क्लोज कर देते हैं, मैं आपको हवाला दे देता हूँ, आप उसे गौर से पढ़ लेना। पतरस के खत है, पहला पतरस, उसका 3 बाब और 19-20 आयत पढ़ लेना। बोलते हो तो मैं लगा देता हूँ, आपको पता चल जाएगा कि मसीह यीशु कहाँ थे। मोहतरम, यहाँ देखें, एक तो आपका ये दावा जो है गलत साबित हुआ कि उन्होंने जो फरमाया था कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा, वो फरमा रहे हैं यूहन्ना बाब 20 आयत नंबर 17, मैं अब तक बाप के पास ऊपर नहीं गया, लेकिन मेरे भाइयों के पास जाकर उनसे कह कि मैं अपने बाप और तुम्हारे बाप और अपने खुदा और तुम्हारे खुदा के पास ऊपर जाता हूँ। यहाँ उनकी खुदाई की जो है उसकी भी नफी हो रही है, खुदाई के दावे की। वो कह रहे हैं मेरा भी खुदा और तुम्हारा भी खुदा। क्या खुदा का भी वो खुदा होता है? बताएं मुझे। और दूसरी बात कि जब वो खुद ही फिरदौस में नहीं गए तो चोर कहां से फिरदौस में चला गया? और मौजू भी आपने चेंज किया है। जी अमीर फैसल भाई, अभी मेरे पास इतना टाइम नहीं है, क्योंकि मैंने थोड़ा डिले कर दिया निकाह को, तो वो लोग इंतज़ार करते होंगे। तो अब ये है कि मैंने तैयारी भी करनी है। तो अमीर फैसल साहब, अभी मैं इजाज़त चाहता हूँ, तो इनके साथ दोबारा जो है भले 2 घंटे की रख लेंगे, कोई मसला नहीं। उस दिन कोई ना कोई ऐसे काम पड़ जाते हैं, 2 घंटे की रख लेंगे, कोई मसला नहीं। मेरे भाई, मेरे सवालों का जवाब आज दें या किसी और वक्त दें। जो मैंने सवाल उनकी खुदाई पे उठाए हैं, उनका जवाब अभी तक आपने नहीं दिया।
میں پھر دہراتا ہوں اور میں ایڈمن صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ پھر الگ سے ان سے سوال کر لیں جو میں نے سوال کیے ہیں ان کا انہوں نے کیا جواب دیا. میں نے ان سے گزارش کی ہے, یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے ان کی آڈیو نہیں سنی, وہ دوبارہ مجھے سینڈ کر دیں. انہوں نے دوبارہ آڈیو بھی سینڈ نہیں کی. محترم پاسٹر احمد گل صاحب, محترم میر لطیف صاحب, بہت بہت شکریہ, بہت جزاک اللہ سر. اور اسپیشل تھینکس آپ کے لیے محترم پاسٹر احمد گل صاحب کہ آپ کو ایک نکاح کے ارینجمنٹ میں جانا تھا, وہ آپ نے پوسٹ پون کیا, لیٹ کیا, تو آپ کو لیٹ ہو رہا ہے. آپ نے جتنا ٹائم دیا اس کے لیے بہت شکریہ. نیکسٹ منڈے میں انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ 4th سیشن چل جائے. ابھی آپ اپنی ذمہ داری نبھائیے, جس نکاح میں جانا ہے وہاں پہ نکاح دیجیے سر. خدا آپ کا حامی و ناصر ہو. خدا حافظ. پھر ملتے ہیں سر, اجازت, شکریہ. جی محترم, یہی تو میں ثابت کرنا چاہتا ہوں الحمدللہ کہ آپ نے مان لیا کہ وہ جسمانی زندگی کی بات کر ہی نہیں رہے, وہ تو روحانی زندگی کی بات کر رہے ہیں. اور یہی میرا نظریہ تھا کہ انہوں نے روحانی مردے زندہ کیے ہیں, جسمانی مردے زندہ نہیں کیے. اب آپ خود مان رہے ہیں کہ وہ ابد کی مراد یہ ہے کہ گناہوں کے بغیر زندگی میں وہ ہو جائیں گے, وہ روحانی زندگی اس کو کہتے ہیں. یہی تو میرا الحمدللہ کہ آپ نے میرا نقطہ مان لیا, کیونکہ آپ کے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا ان کو زندہ صاحب جسمانی زندگی کا, تو آپ مجبوراً آپ نے مانا کہ اس سے مراد روحانی زندگی ہے. الحمدللہ. محترم میر لطیف صاحب, اصل میں نکاح سیریمنی بھی جانا تھا محترم پاسٹر احمد گل صاحب کو, اور آج کے اس پروگرام کی وجہ سے انہوں نے تھوڑا سا لیٹ ان سے کیا گیا ہے ٹائم میں, تو انشاءاللہ ان کو وہاں پہ جانا ہے. اللہ تعالیٰ زندگی بخیر رکھے, بات چیت ہوتی رہے گی سر. کمنگ منڈے میں انشاءاللہ کوئی رکاوٹ نہ آئی تو آپ دونوں کا پھر سے بات چیت ہو جائے گی. تب تک کے لیے اجازت, شکریہ, جزاک اللہ. محترم, اس حوالہ سے تو پتہ چلتا ہے کہ وہ خود دوزخ میں گئے تھے, نہ کہ فردوس میں, کیونکہ جو قیدی روحیں ہیں وہ دوزخ میں ہوتی ہیں, فردوس میں نہیں ہوتی. فردوس میں تو روحیں آزاد ہوتی ہیں. جی محترم امیر صاحب, مجھے چند سیکنڈ دیں, میں ان کی کچھ آڈیو کا جواب دے لوں, یہ نہ کہیں کہ میری فلاں آڈیو کا جواب نہیں دیا, تو اس کے بعد آپ بند کر کے, تو میں نے جو سوال ان سے کیے ہیں پلیز وہ آپ ان سے کریں. میرے سوالوں کا تو جواب انہوں نے نہیں دیا. جی سر, خدا تو برکت دے. تساں حوالہ پڑھے آ بھی یہ جتھے جتھے مردے زندہ ہوئے نے, اور وہ بھی تمہیں پتہ ہے کہ روحانی نہیں, وہ جسمانی مردے نے. اور کیوں تھی یہاں گلاں تو بھجدے پے ہو. چلو خیر, تسی جو مرضی کہو, ٹھیک ہے. نین شہر دی بیوہ دا بیٹا زندہ کیتا, ظاہر دی بیٹی نو زندہ کیتا, اور بڑے جے مردے زندہ کیتے جسمانی, تے تسی جو مرضی کہندے رہو. الحمدللہ, اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے کہ آپ نے میرا نقطہ نظر اور قرآن کا نقطہ نظر تسلیم کر لیا. قرآن کا بھی یہی نقطہ نظر ہے کہ انہوں نے روحانی مردے زندہ کیے تھے, جسمانی نہیں کیے تھے. اور آپ نے تسلیم کیا کہ یہاں روحانی زندگی کی بات ہو رہی ہے, جسمانی کی نہیں ہو رہی. اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے. اور شکریہ دوبارہ کہ آپ نے اس حقیقت کو تسلیم کیا کہ انہوں نے جو مردے زندہ کیے تھے وہ روحانی مردے زندہ کیے تھے, کیونکہ جسمانی ان کی زندگی کا تو آپ کوئی ثبوت ہی نہیں دے سکے, اور ثبوت نہ دینے کے نتیجہ میں آپ کو تسلیم کرنا پڑا کہ انہوں نے روحانی زندگی کی بات کی ہے. ہاں جی, دیکھیں ان قیدی روحوں کو بھی جن کے ساتھ وعدہ تھا, جو کون سے, جب اس آیت کو اوپر سے پڑھ لیں گے آپ کو ساری ڈیٹیل پتہ لگ جائے گی. کون سی, وہ جو نوح کے دور میں نافرمان تھے, جو نوح کے دور کے اندر, بزرگ نوح کے دور کے اندر نافرمانی جو روحیں تھی, جو ان کو بچانے کے لیے, ان کو نجات دینے کے لیے وہاں گئے تھے, ان کو لے کر گئے تھے. ساتھ ڈاکو کو بھی اس لیے بولا تھا کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا, کیونکہ خدا ہے وہ ہر وقت. آپ, میں پاکستان میں ہوں, وہ پاکستان میں, آپ وہاں بیٹھے ہیں جرمنی میں, وہ جرمنی میں ہیں. خدا ہر جگہ ہر وقت موجود ہوتا ہے, وہ کہیں بھی جا سکتے ہیں. جی سر جی, میں نے نہ آپ کا کوئی نقطہ نظر قبول کیا ہے, نہ اور کوئی قبول کیا ہے.
जो अच्छी बातें हैं, जितनी कुरान की अच्छी बातें हैं हम उसे कबूल करते हैं, उनको पसंद करते हैं। और बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है कि अच्छी बातें जिधर से भी मिले वहाँ से ले लो। ठीक है, आपने मेरे एक सवाल का जवाब नहीं दिया, बस आप लगे रहे। चलो कोई मसला नहीं, नेक्स्ट टाइम हम ज़रूर बात करेंगे। जी मोहतरम, मैं हवाले पड़े हुए हैं सारे, लेकिन उन्होंने कोई मुर्दा जिस्मानी मुर्दा जिंदा नहीं किया, क्योंकि उसका कोई सबूत नहीं है। कुरान बाइबल में लिखा हुआ है कि मौत एक दफा है, तो जब उनकी एक दफा मौत हो गई तो दूसरी दफा उनकी मौत कैसे हुई? आप मुझे उनका जिंदा होना दिखा दें। वो जिस्मानी मुर्दे नहीं थे, रूहानी मुर्दे थे। आपने तो तस्लीम कर लिया, अब उसके बाद दोबारा वही सवाल आपने उठा दिया। मीर लतीफ साहब बहुत शुक्रिया और खुदावन आपको बरकत दे। तो मैं अभी 9:30 हो चुके हैं, तो क्योंकि मैंने उनको 10 बजे का टाइम दिया हुआ है, तो 9:30 हो चुके हैं। तो मैं अभी आपसे भी इजाज़त चाहता हूँ। कोई मुझसे कोई भूले से कोई भी गलती खता हो गई है तो कोई बोलने में, तो मैं आपसे माजरत चाहता हूँ। गॉड ब्लेस यू। बाइबल का भी नुक्ता नजर कबूल किया हो तो बाइबल का नुक्ता नजर भी यही है ना कि रूहानी मुर्दे उन्होंने जिंदा किए थे। आपने खुद फरमाया है कि यहाँ रूहानी जिंदगी की बात हो रही है, तो मैं भी यही अर्ज कर रहा हूं, चले मेरा नहीं तो बाइबल का ही सही। हालांकि कुरान और बाइबल दोनों इस बात पर मुत्तफिक हैं कि यीशु मसीह ने कोई मुर्दे जिस्मानी मुर्दे जिंदा नहीं किए थे, ना कर जिस्मानी मुर्दे जिंदा हो सकते हैं। बाइबल भी कहती है कि एक दफा मौत मरना है, उसके बाद अदालत है। तो जब मौत है ही एक दफा, दूसरी दफा मौत नहीं है बल्कि अदालत है, तो फिर उन्होंने या तो उनका जिंदा होना साबित कर दें, उनको दिखा दें आज तक वो जिंदा है किस शहर में, हम भी जरा मिल लें उनसे, या फिर मानना पड़ेगा कि उन्होंने कोई जिस्मानी मुर्दा जिंदा नहीं किया। अगर आपका कोई सवाल हो तो जरूर करें, और जो मैंने सवाल किए हैं वो भी प्लीज उनका भी जवाब ले दें। मेरे बार बार गुजारिशात करने के भी उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। सर वो मेरी ऑडियो थले ला दियो ना जिदे च मैं क्या होए, ठीक है ना, जिदे च मैं क्या होए वही थले ला दो ऑडियो। किसी दोस्त का कोई सवाल हो, कोई मसीही दोस्त हो या हमारे मुसलमान भाई या कोई और कोई भी सवाल हो इस मौजू से मुतालिका, तो कर सकते हैं, मैं हाजिर हूँ। मोहतरम मीर लतीफ साहब, इंशाल्लाह अगला सेशन कोशिश करेंगे कि लगभग 2 घंटे का हो जाए। मोहतरम पास्टर अहमद गिल साहब ने शुरू पे ही कह दिया था कि वो 1 घंटा दे पाएंगे, जबकि अब भी 1.5 घंटा उन्होंने दे दिया है। उन्हें अपने ज़रूरी कामों से जाना है सर, तो इंशाल्लाह अगले सेशन में ज़रूर बातचीत होगी और ज़्यादा डिटेल से होगी। इजाज़त सर, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। तो मैं अभी लगा देता हूँ। जी मीर लतीफ साहब, ये सारी रूहानी बातें हो रही हैं, जिस्मानी बातें नहीं हो रही है। यीशु पर ईमान लाने, यही तो निजात है, यही तो निजात है। यही अगर आपकी बातें समझ में आ गई, यही तो निजात है। अब्दी जिंदगी जो ना खत्म होने वाली, यही तो निजात है। अगर ये बातें आप लोगों की समझ में आ जाएं तो फिर आप भटके ना फिरें, ठीक है ना। फिर तो आपको अगर समझ लग गई तो और क्या चाहिए। ये अबद की जो डेफिनेशन हो रही है, अब्दी जिंदगी की डेफिनेशन हो रही है, ये आने वाली जिंदगी की बात हो रही है। मोहतरम, ये अपनी ऑडियो सुन लें, आप इसमें फरमा रहे हैं कि ये सब रूहानी बातें हो रही हैं। जी बिल्कुल जनाब, सवाल करें, जरूर सवाल करें, जरूर सवाल करें जी लियाकत साहब, जरूर सवाल करें जो भी आपका सवाल है, और ये भी बता दें कि आपका सवाल किससे है ताकि वही फिर जवाब भी दें। जी अस्सलाम वालेकुम।
یہ پوری گفتگو سنی گئی ہے جو آپ کے درمیان اور وہ دوسرے دوست گیل صاحب کے درمیان ہوئی ہے، لیکن میری ایڈمن سے یہ درخواست ہے کہ ان سے دلیل کی کیوں نہیں اپنا درخواست کی جاتی کہ جو بھی، کیونکہ ڈسکشن میں دو باتیں ہوتی ہیں، جہاں بھی ڈسکشن کسی بھی قسم کی ہو وہ اس کے اوپر دو چیزیں بہت ضروری ہوتی ہیں، ایک دعویٰ اور ساتھ اس کی دلیل۔ انہوں نے کوئی بھی دلیل نہیں دی، تو یہ کنڈیشن کیوں نہیں لگائی جاتی دونوں کے اوپر کہ جو بھی دعویٰ کیا جائے آپ دونوں کی طرف سے تو ساتھ اس کی دلیل بھی دی جائے تاکہ سننے والوں کو اس کا کوئی فائدہ بھی تو ہو۔ السلام علیکم تمام میرے بھائیوں کو میرا السلام۔ تو پاسٹر احمد صاحب بڑے اچھے خدا کے خادم ہیں۔ امیر صاحب فیصل ٹھیک ہے، لیکن پلیز آگے سے ایک بات کا خیال رکھیں کہ اگر ایک شخص بار بار دہراتا ہے کہ اس سوال کا جواب دیں اور اگلا نہیں دیتا تو پھر آپ پلیز خود جواب مانگ لیا کریں تاکہ بات کلیئر ہو۔ میں بار بار ان سے سوال کر رہا ہوں کہ اگر وہ نجات دہندہ ہیں تو پھر خدا سے کیوں اپنی زندگی کی نجات مانگ رہے ہیں اور اپنے حواریوں کو کیوں کہہ رہے ہیں کہ باپ سے گناہ کے معافی کی دعا مانگا کرو، اور خود بھی جان اپنی زندگی کی بھیک جو ہے وہ خدا سے مانگ رہے ہیں؟ تو اس کا انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ تو پلیز پھر آئندہ آپ اگر 2-3 دفعہ ایک بندہ سوال دہراتا ہے اس کا کوئی جواب نہیں آتا فریق ثانی کی طرف، تو آپ پلیز بیچ میں سوال کر دیا کریں۔ جی میرے بھائی، آپ نے دیکھا ہے ہم تو بڑے پیار محبت سے بات کرتے ہیں، ماشاءاللہ گل صاحب بھی پیار محبت سے بات کرتے ہیں تو میری طرف سے بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی ایسی بات نہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی جزا دے۔ اگر آپ کا کوئی سوال ہو اس سلسلے میں تو ضرور کریں، میں حاضر ہوں۔ جی محترم میر لطیف صاحب، انشاءاللہ میں پوری کوشش کروں گا جو آپ نے کہا کہ ہدایت پہ عمل ہو۔ اصل میں جتنی میں نے گفتگو سنی ہے آج والی آپ لوگوں کی، تو میں اپنے کمنٹس آج کل اس لیے نہیں دینا چاہتا ہوں کہ پھر کسی پارٹی کی تھوڑا سا دل آزاری ہوتی ہے، کسی کو اچھا لگتا ہے کہ محترم پاسٹر احمد گل صاحب کا سارا زور اس بات پہ تھا کہ وہ یسوع مسیح جی کو اپنا بار بار کہہ رہے تھے کہ وہ ہمارے نجات دہندہ ہیں اور ان کا ایسا دعویٰ ہے۔ ساتھ ہی ساتھ وہ یہ جانکاری لینا چاہتے تھے آپ سے محترم کہ مذہب اسلام میں کیا کسی بھی نبی نے ایسے دعوے ایجاد کیے ہیں کہ وہ نجات دہندہ ہیں؟ تو ظاہر سی بات ہے کہ نہیں کیے۔ آپ کو بھی معلوم ہے محترم اور ان کو بھی معلوم ہے کہ آپ نے یہ کہا کہ مسلمان تو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ نجات دہندہ صرف اللہ تعالیٰ ہے، اور محترم میر لطیف صاحب انہی سب بیسس پر آپ نے پاسٹر احمد گل صاحب کو یہ ثابت کرنا چاہا کئی طرح کی دلیلوں سے کہ یسوع مسیح جی بھی نجات دہندہ نہ ہو کر بلکہ انہیں بہت ساری باتوں کے لیے خود اللہ تعالیٰ یا خدا سے ہیلپ لینا پڑی، خدا سے دعائیں کرنے پڑی، تو وہ نجات دہندہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ اور احمد گل صاحب یہ بار بار آپ سے تقاضا کر رہے تھے کہ کیا کوئی آپ کے یہاں نجات دہندہ ہے، کیونکہ ان کا فوکس اس بات پہ تھا۔ تو بہت سارے سوالات کے اگر آپ کے رہ گئے ہیں جواب تو انشاءاللہ نیکسٹ سیشن میں کنٹینیو کریں گے اور بات چیت کریں گے، مل جائیں گے سر، سوال جواب بھی آ جائیں گے۔ شکریہ، جزاک اللہ۔ محترم لیاقت صاحب، میں بھی بار بار یہ درخواست کرتا رہا ہوں گل صاحب سے کہ پلیز کوئی دلیل پیش کریں، اور ساتھ مثالیں بھی دی ہیں کہ انہوں نے اپنی زندگی کی بھیک مانگی باپ خدا سے، اپنے حواریوں کو کہا کہ باپ خدا سے گناہوں کے بخشانے کی دعا کرو۔ تو کبھی خدا باپ نے بھی بیٹے سے دعا کی ہے اگر وہ خدا سے؟ میں نے تو ان سے مثال مانگی ہے لیکن انہوں نے کوئی مثال نہیں دی۔ اور دوسرے میں نے بھی ایڈمن صاحب سے یہ درخواست کی ہے کہ ان کو چاہیے کہ اگر ایک شخص بار بار جواب مانگتا ہے کسی بات کا، دلیل مانگتا ہے اور فریق ثانی وہ دلیل نہیں دیتا تو وہ پھر خود ان کو توجہ دلائیں۔ شکریہ۔ وہ تو بات یہ ہے کہ جب ہم مانتے ہی نہیں انبیاء کو نجات دہندہ تو وہ دعوے کیسے کر سکتے ہیں؟ ان کے نزدیک تو خود خدا تعالیٰ کی ذات نجات دہندہ ہے، تو جب وہ خدا تعالیٰ کو نجات دہندہ مانتے ہیں تو وہ ایسا متضاد دعویٰ کر کیسے سکتے ہیں؟ اسی طرح بائبل جو ہے وہ بھی نجات دہندہ خدا کو ہی مانتی ہے۔ میں نے اس کا حوالہ دے دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یسایہ باب 45 آیت نمبر 12 میں کہ میرے علاوہ کوئی نجات دہندہ نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سارے دعوے من گھڑت ہیں، دو نجات دہندہ تو نہیں ہو سکتے۔ اور یسوع مسیح نے اپنے عمل سے یہ ثبوت دیا کہ نجات دینے والا در حقیقت اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، کیونکہ جب ان پر مصیبت آئی تو انہوں نے بھی خدا تعالیٰ سے نجات مانگی، خدا تعالیٰ سے اپنی زندگی کی بھیک مانگی اور حواریوں کو بھی یہی سکھایا۔ تو پھر دعویٰ مانگنا جو ہے، جب وہ اپنے آپ کو نجات دہندہ مانتے ہی نہیں تو دعویٰ کیوں وہ کریں اس بات کا؟ ان کے نزدیک تو اللہ تعالیٰ کی ذات نجات دہندہ۔ بلکہ خالد صاحب، میں نے اسی طرف ان کو توجہ دلائی ہے کہ وہ بار بار خدا تعالیٰ سے اپنی زندگی کی بھیک مانگتے ہیں بائبل کے مطابق۔ تو جب وہ خود خدا سے بھیک مانگ رہے ہیں، خدا باپ سے، جن کو یہ خدا باپ کہتے ہیں، اور حواریوں کو بھی یہی تعلیم دیتے ہیں کہ گناہوں کی بخشش خدا باپ سے مانگو، تو پھر ان کا دعویٰ جو ہے وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے زندگی کی بھیک تو خدا سے مانگیں اور دوسری طرف دعویٰ کریں کہ میں نجات دہندہ ہوں؟ اس لیے ان دعووں کی کلئی جو ہے وہ خود یسوع مسیح خود کھول رہے ہیں کہ میرے نام جو منسوب کیے جاتے ہیں دعوے یہ غلط ہیں، میں تو خود خدا تعالیٰ کا محتاج ہوں۔ سر میں تو لیٹے آئی ہوں